अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा, और इस प्रोग्राम में डिस्कशन में मेरे साथ मौजूद होते हैं जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, और साथ ही साथ अहमद अबू बकर साहब भी हमारे साथ मौजूद होते हैं। अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हुकूमत साजी पर कई दिनों से जारी मुज़ाकरात बिलाखिर ख़त्म हुए, और इसका रिज़ल्ट क्या निकला आपके साथ शेयर करते हैं। जनाब वज़ीर आज़म जो हैं वो मतवाले, सदर जो हैं वो जयाले होंगे। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी बड़े ही खुशगवार मूड में थे। बिलावल भुट्टो साहब को उन्होंने प्रिंस चार्मिंग कहा, और शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने भाई कहा, जो कि बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल दिखाते हैं, फिर वापस आके इस हुकूमत साजी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। बाकी सारी बातें तो अपनी तरफ, किसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, गवर्नेंस कैसी होगी, मुल्क के जो इस वक्त सिचुएशन है, हालात हैं इकनॉमिकली, या जो भी इस वक्त सिचुएशन है उसको ये मिलकर कंट्रोल कर सकेंगे या नहीं। अबू बकर साहब, सबसे पहला मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपकी राय लेना चाहूँगी कि आखिरकार इतने दिनों के बाद फ़ैसला हो ही गया, लगातार मुशावरत मुज़ाकरात का ये सिलसिला चलता रहा, कैसे देखते हैं आप ये जो पावर डिवीज़न हुई है? सुमेरा, देखें, सूरत हाल तो वाज़े हो गई थी, लेकिन सच्ची बात यह है कि इस मैंडेट से ना सिर्फ एक ही चीज़ निकली है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दोबारा अपनी मुलाजमत पर बहाल हो गए। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। चूँकि जिस तरह से पीपल्स पार्टी का मूड था, और जिस तरह वो इलेक्शन कैंपेन में थी कि जी हम मुनाजरा करेंगे, फिर मुवाजना भी कर लें मिल के, वो तो सीधा मुसाफे पे आ गए। तो डेडलॉक की एक्टिंग इन दोनों जमातों ने बहुत की है। लेकिन मेरा ख्याल है कि फिर जो थर्ड फोर्स है, जो दर हकीकत मेन न्यूक्लियस है इस मैंडेट को लेकर और इस हुकूमत की फार्मुलेशन को लेकर, उन्होंने मजबूर कर दिया कि फिर आपको ऐसे एक दूसरे के साथ मिल बैठना है। अब ये जो पावर शेयरिंग का फार्मूला है, ये तो बड़ा अजीब व गरीब सा है। ओहदों की बंदर बांट है और ड्राइंग रूम्स की सियासत है। अब तो अदालत के ऐवानों में भी ऐसे जुमले आने शुरू हो गए कि ऐसा अगर आपने मैंडेट लेना है, अगर आपने ड्राइंग रूम्स की सियासत करनी है, बंदर बांट होनी है, तो फिर इलेक्शन का क्या फ़ायदा है। चूँकि एक तरफ आवाम है, उनका मैंडेट है, और दूसरी तरफ वो जमातें हैं जो रवायती तौर पर नूरा कुश्ती भी करती हैं, और आवाम जिसको समझते हैं कि उनकी जो नस्लों के जो मसाइल हैं उनकी ज़िम्मेदार उनकी पुअर और मिस गवर्नेंस है। वो जब मिल के बैठते हैं, नंबर्स के हवाले से तो ज़ाहिर है दो जमातों को हक हासिल है जिस तरह के भी नताइज हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि ये सिस्टम की एक बड़ी सितमज़रीफ़ी आयरनी है कि वो लोग दोबारा बैठ जाते हैं, उनकी गर्दनों पे सवार हैं। बहरहाल मुल्क में जो जमहूरियत अब इस वक्त सिक्कर आए जो वक्त है जो चल रही है, उसके नताइज यही हैं, इन्हीं से निभा करना पड़ेगा। लेकिन इसमें सूरत हाल दिलचस्प बड़ी ये है कि कैबिनेट जो है जिसका काम गवर्नेंस है मुल्क में, उसमें पीपल्स पार्टी आलमोस्ट तमाशाई होगी। मुझे लगता है ये एक डेली वेजेस की हुकूमत होगी जिसमें डे टू डे जो मामलात है उस पर पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी, कुछ मामलात के ऊपर वो पीछे हट जाएगी, और ये खेल यूं चलता रहेगा। और एमक्यूएम इसमें शामिल है, उसकी अब 17 सीटें हैं। तो एमक्यूएम की जो ब्लैकमेलिंग होती है वो तो एक बड़ी टिपिकल एक पाकिस्तानी सियासत की कहानी मिलता उनको कुछ भी नहीं नहीं, वो बहुत कुछ ले लेते हैं, कुछ ऐसी वजारतें ले जाते हैं। अब वो पीएमएलएन जो फार्मूला बना है उसमें वो गवर्नरशिप की बात कर रहे हैं कि उनको सिंध में गवर्नरशिप दे दी जाए। तो इस तरह का जो मामला है, मुझे लगता है कि इस हुकूमत को डूबने के लिए पीपल्स पार्टी ने इस तरह से इनकी हिमायत की है कि वो साहिल पे खड़े होकर देखते रहेंगे, लेकिन इस कश्ती के अंदर बैठकर गवर्नेंस का बोझ अपने कंधों पे उठाएंगे नहीं। तो ये क्लासिकल या टिपिकल आप कह लें जरदारी साहब का जो काम है, ये उसका शिकार हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब की वापस मुलाजमत हो गई है। कुछ निगरां वज़रा ऐसे हैं शायद उनको भी तौसी मिल जाए उनकी नौकरी के अंदर, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान पीएमएलएन का ये हो गया है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इक़्तिदार के ऐवानों से माइनस हो गए। तो इसके नताइज हमारे सामने इस हुकूमत के जिस तरह के नताइज निकले हैं, जो क्राइसिस है वो सामने है। एक ऐसा इलेक्शन जो बदतरीन कोशिशों के बावजूद उस तरह से रिग नहीं हो सका कि उस तरह के नताइज ले लिए जाते हैं। रिगिंग तो बहुत हुई है, क्योंकि अभी भी पूरा इलेक्शन जो है वो फॉर्म 45 पे कुछ और लोग इलेक्ट हैं, ठीक है, और फॉर्म 47 पे कुछ और लोग मुसल्लत हो गए हैं। तो उनके नताइज के बाद का जो एक हुकूमत बनेगी उसकी साख का भी सवालिया निशान है, ठीक हो गया। वो कितनी ग्रोथ कर सकेगी और कितनी स्टेबिलिटी लाएगी। तो ये एक चोरी शुदा मैंडेट है जिसके ऊपर पूरी कौम एहतजाज करना है और आवाज और जुबान पे भी पहरे हैं। मैं तो यही कहूँगा। ठीक है नुखैज़ साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये नून लीग की कश्ती डुबोने के लिए ये सारी पावर शेयरिंग हुई है, क्योंकि काबीना में बैठने से तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन आज फिर भी मिल बैठे थे, इकट्ठे थे,
لیکن کابینہ کی طرف نہیں آ رہے. جو ابو بکر صاحب کہہ رہے ہیں آپ ان سے بہت شکریہ اتفاق سمیرا, کرتے ہیں. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے آج کی خبر یہ تھوڑی دیر پہلے کی بابائے صحافت نذیر ناجی صاحب, ان کی رحلت ہوئی ہے, اور بہت بڑا صحافت کا نام, بالکل جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا, جن سے نئے آنے والے صحافیوں نے بہت کچھ سیکھا. آج کے جو جید صحافی ہیں وہ بھی ان کے شاگرد رہے ہیں, تو یہ بہت بڑا ایک صحافت کا لاس ہے. کچھ عرصہ پہلے وہ الزائمر کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے, جس سے یادداشت چلی جاتی ہے. تو ہمارے معروف شاعر ہیں جی شعیب بن عزیز صاحب, انہوں نے ان سے ملاقات کا ایک احوال بھی لکھا تھا, اور جس میں انہوں نے بتایا جی کہ جم خانہ میں ان کی ملاقات ہوئی, اور نذیر ناجی صاحب اپنی بیماری کی وجہ سے, الزائمر کی وجہ سے, تو یادداشت یعنی بالکل کھو چکے تھے. انہوں نے اپنے بچپن کے دوست شعیب بن عزیز کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا. تو آج وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو گئے ہیں. ہماری دعا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے, ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور ہم تعزیت کرتے ہیں اس بات کی. تو بہت بڑا ایک نقصان ہوا. اب آتے ہیں جو آج کی آپ نے سوال پوچھا. جی, پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کہا ابو بکر صاحب نے کہ شہباز شریف دوبارہ اپنی ملازمت پر بحال ہو گئے. یہ جملہ سننے میں تو بڑا اچھا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ نواز شریف 3 دفعہ اپنی ملازمت پہ بحال رہے, ٹھیک ہے نا. 3 دفعہ جو وزیر اعظم بنے اسے کہیں تم اپنی ملازمت پہ بحال ہو گئے. اسی طرح کہا جائے کہ اگر یہ وزارت آج مل جاتی, خان صاحب جیل میں نہ ہوتے اور وہ دوبارہ سے وزیر اعظم بن جاتے, تو کیا ہم یہی کہتے کہ انہیں دوبارہ سے ملازمت مل گئی ہے؟ نہیں, اس وقت جملہ یہ ہونا تھا وہ دوبارہ سے الحمدللہ وزیر اعظم بن گئے. اس جملے سے ان جملوں کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا, کانٹیکسٹ کے بغیر تو نہیں ہوتی. میں وہی کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں نا. اچھا, بات یہ ہے کہ شہباز شریف دوسری دفعہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں, کہنا تو یہ چاہیے, ٹھیک ہے. اور یہ عہدوں کی جو بندر بانٹ ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. بلکہ سمیرا میرا آپ سے ایک سوال ہے, ہو سکتا ہے مجھے نہ پتا ہو, آپ کو پتا ہو, کیونکہ آپ ویل انفارمڈ ہیں, تو آپ سے ہی میں پوچھ لیتا ہوں. یہ جو کے پی میں جو گورنمنٹ بن رہی ہے, جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگوں کی, ان میں کوئی مجھے پتا چلا ہے کوئی ایسا بھی ہے بندہ جو وزیر لگایا گیا ہو یا لگایا جا رہا ہو جو نون لیگ سے تعلق رکھتا ہو؟ ایسا میرے تک انفارمیشن نہیں ہے. میرے تک بھی نہیں ہے نا. اس کا مطلب ہے وہاں بندر بانٹ ہو رہی ہوگی نا, انہوں نے کسی اور کو تو وزیر نہیں بنایا, ظاہر ہے. تو حضور بات یہ ہے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے اس کی مرضی ہوتی ہے, انہی کے لوگ وزیر لگتے ہیں. اس کو بندر بانٹ نہیں کہتے. یعنی جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو کیا انہوں نے کوئی نون لیگ کا وزیر لگایا ہوا تھا؟ انہی لوگوں کو وزیر اور مشیر اور دیگر عہدے دیے جاتے ہیں جو آپ کی بات, آپ کے ایجنڈے کو آگے بڑھا سکتے ہیں. نخیل صاحب, قمر زمان کائرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. کائرہ صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر, بالآخر اس پر اتفاق ہو گیا حکومت سازی پر, اور یہ جیسے پاور ڈویژن ہوئی ہے, آپ خوش ہیں اس سے, مطمئن ہیں؟ کائرہ صاحب سن پا رہے ہیں؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ قمر زمان کائرہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کائرہ صاحب کی ہمیں آواز جو ہے وہ نہیں آ رہی, کہ وہ جیسے جی کائرہ صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے آپ کو ہماری؟ کائرہ صاحب سے دوبارہ ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی میں یہ بتا رہا تھا کہ اچھا, پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ کھیل اسی طرح چلتا رہے گا. بھئی پہلے تو ایک ذہن میں رکھیں کہ نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی ہے نا سمیرا, تو یہ جو بھی اس میں سے گورنمنٹ میں سے خود کو منہا کرے گا, گورنمنٹ اس کی بھی ختم ہو جائے گی. بالکل صحیح. اس میں بلیک میلنگ کی پوزیشن میں تو کوئی نہیں. اگر گورنرشپ وہ لے رہے ہیں پنجاب کی پیپلز پارٹی والے, سندھ کی دے رہے ہیں نا, وہ بالکل نون لیگ کو دے رہے ہیں, بلوچستان کی دے رہے ہیں, جو بات ہو رہی ہے. اس لیے یہ ہمارے کچھ دوست تو یہ چاہتے ہیں کہ نہ گورنمنٹ بنے نہ پاکستان چلے, بس اسی طرح ہی رہے. اور یہ جو کہنا کہ جی وہ انہوں نے وہ پہلے مسافہ, وہ موازنہ اور پھر مسافہ, اور یہاں تک بات مناظرہ بھی کہہ لیں, مناظرہ, موازنہ, مسافہ, ٹھیک ہے نا. تو حضرت الیکشن کے دنوں میں یہ ہم نے کیا یہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ کوئی ایسی کسی ایسی پارٹی کا نام بتائیں جس نے الیکشن میں, تو عوام مایوس ہو چکے ہیں چونکہ یہ دہائیوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں, بار بار دیکھ رہے ہیں. عوام کن سے مایوس ہوئے ہیں؟ اس سسٹم سے مایوس ہو چکے ہیں. عوام سیاسی پارٹیوں سے مایوس, ہاں جو نورا کشتی کرتے ہیں انہی سے مایوس ہو چکے ہیں. نورا کشتی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کسی کو ڈیزل کہیں اور پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ ملا لیں.
نہیں، پھر اس کے بعد اس کی تعریفیں شروع کر بات دیں. یہ ہے کہ یہ آپ نے ہفتہ پہلے جو بیانات اچھا، سنے تھے کہ یہ مہنگائی لی گئے فلانی ہے، اس ابو بکر حکومت نے صاحب ڈبو دیا، ایک نورا کشتی ہوتی ہے تیر سے راستہ روکنا ہے، نواز شریف کو روکنا ہے، تو انہی کا آپ اعلان کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ سنیں میں بتاتا ہوں. اسی لیے تو لوگ ان میٹنگز کی اور ان فیصلوں کی ساکھ کے اوپر سوال کا جواب لے لیں تو پھر اگلا سوال. سر ایک نورا کشتی ہوتی ہے، ایک نورا دوستی بھی ہوتی ہے. واہ، ٹھیک ہے. وہ جو نورا دوستی تھی وہ ہم نے کل دیکھی ہے. نہیں، وہ جو ایم کیو ایم کے ساتھ تھی نورا دوستی تھی کہ نہیں؟ نورا کشتی کے بعد ہونے والی. قمر زمان کائرہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. سر آپ کے وقت کا شکریہ. آپ کو آواز آ رہی ہے سر ہماری؟ ہیلو. جی کائرہ صاحب سن پا رہے ہیں آپ؟ جی اب آپ کی آواز نہیں آ رہی جی، آپ کے سسٹم. اچھا قمر زمان کائرہ صاحب، میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آخر کار جو ہے یہ حکومت سازی کا مکمل ہو گیا ہے عمل، اور یہ جو پاور ڈویژن ہوئی ہے آپ اس پر مطمئن ہیں؟ ٹھیک ہو گیا سب کچھ؟ میرا خیال ہے جی اس سارے ڈائلاگ میں آخر کار کہنا مناسب نہیں ہے. اچھا. کیونکہ یہ کوئی اتنے لینتھی ڈسکشنز نہیں تھے اور کوئی 11th آور پہ نہیں ہوئے. ابھی تو حلف نہیں ہوا اسمبلیوں کا، ابھی تو اس میں 4-5-6 دن باقی ہیں، اور روٹین کے دنوں میں اتنے دن لگتے ہیں. سو آخر کار نہیں ہے، ٹائملی ہوا اور ٹھیک ہو گیا، اور جو بیسٹ پاسبل ہو سکتا تھا ان حالات میں وہی کیا گیا. ٹھیک ہے. اس کو آئیڈیل کہنا مناسب نہیں ہوگا. آئیڈیل تو ہوتا کسی ایک جماعت کو اکثریت ملتی یا پھر ساری جماعتیں مل کے حکومت بناتی، لیکن ان دا گیون سرکمسٹانسز اور جس طرح خان صاحب نے ماحول کھڑا کر دیا، اس کے بعد یہی ایک آپشن رہ جاتی تھی، اور ہم نے ود آل سنسیئرٹی اس معاملے کو حل کیا ہے. اور ہمیں توقع ہے کہ اس وقت پاکستان کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جماعتیں، ساری جماعتوں سے اور خاص طور پہ حکومت کے اندر شامل جماعتوں سے یہی توقع ہے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے اور اخلاص کے ساتھ ملک کے مسائل کا حل نکالیں گے. تو یہ جو بظاہر کہا جاتا ہے نا کہ الائنس کی حکومت اور کمزور حکومت اور اس میں یہ فیصلے نہیں کر پائے گی، تو میں اکثر دوستوں سے حیران ہو کے پوچھتا ہوں کہ یار ہم 2008 میں اتحادی حکومت تھے، ہمیں مسلم لیگ چھوڑ گئی کچھ مہینوں بعد، اس کے باوجود ہم حکومت میں رہے. بالکل صحیح. اور ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ، کاف لیگ کے ساتھ کئی طرح کے سمجھوتے کر کے حکومت کی، اور اس حکومت نے پاکستان کی ریکارڈ قانون سازی کی. 18ویں ترمیم جیسی ترمیم جس میں 103 آرٹیکل امینڈ ہوئے، جی بالکل، اس کا جس کے اوپر بہت ساری ریزنٹمنٹ تھی، این ایف سی کے اوپر بہت سارے ڈفرینسز تھے، واٹر کے اوپر بہت سارے ڈفرینسز تھے، اکانومی کے بے شمار ایشوز کے اوپر ڈفرینسز تھے، ہم نے وہ سارے فیصلے کرائے. تو یہ نہیں ہوتا اگر آپ اخلاص کے ساتھ چلتے ہیں، دوسروں کے رائے کو سمجھتے ہیں، بالکل، تو پھر آپ اپنی اس کمزوری کو اسٹرینتھ میں تبدیل کرتے ہیں، اور یہی ہماری کوشش ہوگی. کیسا ہی ہمیں بھی یہی امید ہے ایسا ہی. قائرہ صاحب میں نے سوال ایک پوچھنا تھا. مجھے نوخیز کہتے ہیں، گل نوخیز، اور میری خواہش تھی کہ اگر پیپلز پارٹی کا کوئی کینڈیڈیٹ ہوتا یہاں پہ گورنر پنجاب، تو سر میں تو دیکھ رہا تھا آپ کو ہونا چاہیے تھا. آپ ماشاءاللہ گفتگو کے فن میں طاق ہیں، آپ دانشور ہیں، اور آپ بہترین گورنر ثابت ہوتے پنجاب کے. تو کیا آپ کو ہم نہیں دیکھ پائیں گے گورنر پنجاب؟ دیکھیے گورنر پنجاب کی پوسٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں ہے. اب پارٹی کس کو نامزد کرتی ہے، کس کو یہ دیتی ہے، یہ پارٹی لیڈرشپ کا پریروگیٹو ہے. جس کا فیصلہ کریں گے وہ اچھا فیصلہ ہوگا. نہیں سر، جو تین نام سامنے آ رہے ہیں، کیا یہ فائنل ہے؟ انہی میں سے کچھ ایک نام چوز کریں گے یا کوئی اور بھی رائے ہو سکتی ہے؟ یہ تو اسپیکولیشن ہے جی جی، یہ بھی ہو سکتے ہیں، ان کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، تو پارٹی لیڈرشپ کا. اچھا قائرہ صاحب، سر ایک سوال لے لیجئے. سر جس طرح سے ایک تاثر گیا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ حمایت تو دے گی حکومت کو، مگر گورننس کا بوجھ جو ہے وہ نہیں اٹھائے گی، چونکہ آگے جو ملک میں گورننس کا کرائسس ہے، بڑے بڑے فیصلے لینے ہیں، تو اس میں تاثر یہ گیا ہے جیسے پیپلز پارٹی حکومت کو ایشو ٹو ایشو اپنی حمایت تو دے گی، مگر شاید یہ انکنڈیشنل نہیں ہوگی اس طرح سے. ایسا کچھ ہے سر؟ رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے. اچھا، اور میرا خیال ہے اب اس پہ ابو بکر صاحب ایک رائے قائم کریں گے. رابطہ کٹا ہے نا، اب یہ کہیں گے ایسا ہی تھا، جواب ایسا ہی تھا. نہیں اتنا جلدی تو ہم فیصلہ نہیں لیتے. اچھا، چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ اس وقت جو موقع چل رہا ہے، ہر چینل جو ہے وہ
कायरा साहब के पीछे होगा, बिल्कुल बात करने के लिए कोई भी लीडर अवेलेबल, हम भी थे, शुरू में बात नहीं हो सकी, राब्ता कट गया, फिर दोबारा किया, तो इसको किसी शक की निगाह से ना देखा नहीं नहीं, वो सवाल सुनने से पहले ही लाइन हमने देखा है कि ड्रॉप हो गया। अबू बकर साहब आप बात कर रहे थे, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। बस मुझे तो इसके ऊपर यही तबसरा करना है कि लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इसको इशू टू इशू हिमायत के ऊपर देखेगी मामलात को। बजट वगैरह के जो मामलात हैं उस पर तो जाहिर एक बड़ी अनकंडीशनल सी सपोर्ट होती है, वो पाकिस्तान की सियासी जमातों से ज्यादा कहीं और का बहुत बड़ा मसला होता है। ठीक हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो इशू टू इशू वाला काम होगा, इसमें बहुत सारी जो बारगेनिंग पोजीशन है वो ऐवान सदर में रहेगी, और जरदारी साहब जैसे सियासतदान जब ऐवान सदर में होंगे और शहबाज शरीफ साहब जैसी शख्सियत जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में होंगी, मुझे लगता है कि ये जो पावर शिफ्ट जो है या जो न्यूक्लियस जो है वो मुझे लगता है कि वो जो है ऐवान सदर में ज्यादा होगा। हालांकि मुल्क में वजीर आजम जो है ओहदे की हैसियत से उनकी हैसियत बड़ी है और सदर ममलिकत के अपने रोल हैं, लेकिन इंतजामी तौर पर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक लीडिंग रोल में होते हैं। मेरा ख्याल है सुमेरा, तो मुझे हाँ अबू बकर साहब जी ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये ब्लैकमेलिंग की पोजीशन में है ही नहीं कोई जमात। ये देखिए मेरी तरफ, ये शीशा है, ये समझ ले पहाड़ के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है, एक बंदा इधर बैठा है, एक पार्टी इधर बैठी है, एक पार्टी इधर बैठी है, बिल्कुल सही। तो दोनों में से कोई एक निकल जाए तो किसकी जिंदगी की जमानत है? ये दोनों इस पोजीशन में नहीं है कि ये ब्लैकमेल करके निकल सके। देखिए इसका ना, या जो अपनी बात मनवाने का जो मामला है, दबाव बढ़ाने का, हम अल्फाज नर्म कर लेते हैं, उसमें भी ये जरूरी नहीं होता कि आप कोalition छोड़ने लगे हैं, लेकिन आप बाज़ औक़ात डेडलॉक पैदा करते हैं। मैं आपको बताऊं वो डेडलॉक, अपने कुछ एंड्स जो हैं उनको मीट करते हैं, और जरदारी साहब इसमें मास्टर हैं। मैं आपको बताऊं वो डेडलॉक मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी या नून लीग की वजह से वो डेडलॉक होंगे। अच्छा, वो डेडलॉक अगर होंगे तो मेरा ख्याल है कि वो एमक्यूएम की वजह से होंगे। ओके, आपको पता है जब एमक्यूएम जिनकी नुमाइंदा है, पिछली दफा अपना अबू बकर साहब, पिछली दफा आपको पता है जब डेडलॉक पैदा हुआ था, जो गड़बड़ हुई थी, 6 सीटें थी काफ लीग की, हाँ जी, और वो 6 सीटें लड़ गई थी सबको, बिल्कुल ऐसे। तो इन इलेक्शन में जिन पार्टियों ने जरा थोड़ी बेहतर पोजीशन ली है, अच्छे सीट ली हैं, वो ब्लैकमेलिंग की पोजीशन में नहीं है, जिनकी कम है वो ब्लैकमेलिंग पोजीशन में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरा इसमें एक और नुक्ता भी होगा नुखैर साहब, चूंकि जब ये हुकूमत बन जाएगी तो मुझे लगता है कि जो केपी का मामला है ना, ये वही टिपिकल हो जाएगा 88 वाला, कि पंजाब में नवाज शरीफ साहब थे और बेनजीर सेंटर में थी, तो मुझे लगता है कि ये केपी के साथ अब ये प्रॉब्लम रहेगी, और केपी को मेरा ख्याल है शायद ज्यादातर जो डीलिंग है वो ऐवान सदर के वाया होगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो मुझे लगता है कि केपी वाला मामला 2013 वाला होगा। ठीक। अच्छा नुखैर साहब, अभी हम बात कर रहे थे कायरा साहब से, आपने उनसे सवाल भी इसी हवाले से पूछा। मेरा आपसे तज्जिया लेना है इस बात पर कि पीपल्स पार्टी के हिस्से में जो गवर्नर का मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी आ रही है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या अच्छा, गवर्नर सही निभा पाएंगे? हाँ, गवर्नर का जो होता होता है ना, वो बिल्कुल ही बेतौकीर या उसमें कोई वो ज़ाहिर पंजाब इंतजामी तौर पे वो बिल्कुल बेबस ओहदा नहीं होता। ठीक है, इसको समझे। इसमें उन्होंने जो आपके डीसी के तकर्र होते हैं, जो वीसी का तकर्र होता है, वो जो कई मामलात उनके साइन के साथ आगे जाने होते हैं, वो मामला तो हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे जो गवर्नर का ये जो गवर्नर हाउस, चले लाहौर पंजाब का गवर्नर हाउस देख लेते हैं, ये एक पीपल्स पार्टी ने अपना बेस कैंप बनाया है। यहाँ पे उनके यहाँ पे इजलास होंगे, यहाँ पे बैठेंगे, यूं समझ लें उन्होंने अपनी एक छावनी कायम की है जहाँ से वो मिसाइल फायर करेंगे। अच्छा, ठीक है, और पंजाब में उन्हें अपनी इस्तात बढ़ाने का, पंजाब को फतह करने का, रिवाइवल करने का मौका मिलेगा। सेम इसी तरह हाँ जी, ये बात नून लीग ने फील की और उन्होंने कहा फिर वो हमें दें। एग्जैक्टली, कि जो सिंध में नून लीग की पोजीशन है वो पंजाब में पीपल्स पार्टी की पोजीशन है, बल्कि पीपल्स पार्टी की तरह बेहतर है। तो वो नून लीग जब वहां पे गवर्नरशिप लेगी तो जाहिर बात है वो सिंध के अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश करेगी। ठीक है नुखैर साहब, आपने इसको कहा ना कि ये एक बेतौकीर सा, यही लफ्ज इस्तेमाल किया ना आपने? ये आईनी होता है, वैसे तो इसमें कोई पावर नहीं है। अच्छा, ठीक है, लेकिन आईनी आपने पीछे देखे नहीं सारे? जी बिल्कुल। सलमान तासीर साहब के दौर में तो वो पंजाबी में कहते हैं ना, पढ़थू पड़ गए थे यहाँ पे। हाँ, यानी पीपल्स पार्टी ने अच्छा खासा मजबूत कर लिया था खुद को। एग्जैक्टली, मैं इसी हवाले से ये बात करना चाह रही थी। तो इससे अबू बकर साहब, इससे कोई फर्क पड़ेगा नून लीग उधर और पीपल्स पार्टी पंजाब में? हाँ, तो ये हम इधर तुम उधर, हम इधर तुम उधर, तो ये वैसे एक एक्सपीरियंस एक बहुत अच्छा हो जाएगा कि जाहिर है हम देखते हैं कि पंजाब में हमेशा नून लीगी और सिंध में हमेशा पीपल्स पार्टी होती है इन तमाम ओहदों पर, लेकिन इससे कुछ गवर्नर्स पे फर्क पड़ेगा और पीपल्स जो पार्टीज की जो पेनिट्रेशन है या दोबारा से रिवाइवल है वो भी मुमकिन हो सकेगा? देखिए, मुझे तो स्ट्रेट अवे इसमें लग रहा है कि जो बलूचिस्तान की गवर्नरशिप है सिर्फ वो PMLN के हिस्से में आएगी,
چونکہ جو سندھ والا معاملہ ہے ایم کیو ایم اس مورچے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ایم کیو ایم بھی اتنی ہی لاڈلی جماعت ہے سسٹم کی جتنی کہ پی ایم ایل این ہے, تو ظاہر ہے ان کا یہ لاڈ بھی ہے, ان کے پاس اب 17 سیٹیں بھی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تو شاید ایم کیو ایم کو دینی پڑ جائے, اور ایم کیو ایم پہلے سے اتحادی ہے اس حکومت کی. وہ یہ کلیم بھی کر رہے ہیں, اپنا پی ایم ایل این کی وہ یہ کلیم بھی کر رہے ہیں, ان کی بات چیت بھی اس پہ چل رہی ہے. لیکن یہ جو گورنرز والا معاملہ ہے نا, یا صدر مملکت کا بھی آپ دیکھ لیں, یہ ہیں تو آئینی عہدے, بڑے باوقار عہدے ہیں, لیکن یہ ماضی میں نا خاصے غیر مؤثر سے ہو گئے تھے. لیکن جس طرح ہم نے پنجاب میں دیکھا کہ جس طرح سے پاور کا شفٹ ہو رہا تھا, جس طرح سے اس میں عمر سرفراز چیمہ کا آپ رول دیکھ لیں, یا موجودہ صدر مملکت جو ہیں ان کا آئین سازی کے حوالے سے بڑا رول دیکھ لیں, تو اب یہ اس طرح سے انہوں نے, ان دونوں شخصیات نے, عارف علوی صاحب نے صدر مملکت نے اور عمر سرفراز چیمہ نے, انہوں نے ان عہدوں میں بہرحال ایک طرح سے جان پیدا کر دی. نہیں, زرداری صاحب نے جان پیدا کی. زرداری صاحب کا تو یہ تھا نا کہ ایکچولی ایک تو اس وقت آئینی تبدیلیاں بھی ویسی نہیں ہوئی تھیں, دوسرا وہ ایک پارٹی کے صدر تھے, اور اس وقت جو پرائم منسٹر تھے وہ ان سے ہی پاور لیتے تھے ایک طرح سے, اور اس وقت جو گورننس ہے وہ ایوان صدر سے چلائی جاتی تھی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پھر اس میں تیسرا ایک یہ اہم ترین نقطہ ہے کہ جو پنجاب کا جو مینڈیٹ ہے اس وقت, اس کو آپ دیکھ لیں تو کبھی بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس والا دوبارہ معاملہ بن سکتا ہے, کہ چونکہ پی ٹی آئی نے جتنی سیٹیں سکور کی ہیں وہ بھی کم نہیں ہیں, آپ انہیں رول آؤٹ نہیں کر سکتے. پیپلز پارٹی کے ساتھ مرکز میں کیا صورتحال رہتی ہے آگے جا کر, پھر بعد میں ظاہر ہے وہ صورتحال پنجاب میں بھی ٹرانسلیٹ ہوگی. تو بہت ساری چیزیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں, تو گورنر کا رول پنجاب میں بہت بڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا, چلیں یہ دیکھتے ہیں ہم آگے ٹائم آتا ہے تو کیا بنتا ہے. ہم لوگ دیکھتے رہے کہ جب بھی الیکشن کیمپینز ہوتی تھی, سب سے زیادہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ یہ بات کرتے تھے کہ اب نوجوان قیادت کو آنا چاہیے, بزرگ سیاستدانوں کو آرام کرنا چاہیے. لیکن یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ ان کا یہ جو نوجوان قیادت کا نعرہ تھا وہ نظر انداز ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دیا. پھر ایک اور بات ہے کہ مناظرے کے ایک طرف آپ جس کر رہے ہیں, پھر آپ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ مل کر نہیں بیٹھیں گے, پھر مفاہمت بھی ہو جاتی. یہ مفاہمت ہوئی کیسے, پہلے یہ دیکھتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے یہ اناؤنس کیا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ نیکسٹ پرائم منسٹر ہوں گے. مناظرے کا چیلنج کرتے رہے, آج انہوں نے یہ اناؤنس کیا. کل کے حریف جو تھے وہ آج کے حلیف کیسے بن گئے, اس کے اوپر تفصیلی ڈسکشن بریک کے بعد. جی, تو بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے اناؤنسمنٹ ہوئی, جو پاور ڈویژن ہوئی ہے اس کی. بلاول بھٹو صاحب نے, پھر شہباز شریف صاحب نے اناؤنس کیا. نوخی صاحب, ہم نے دیکھا کہ جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی, لیکن اس پہ اگر ہم فیشیل جو ایکسپریشن ہے اگر ہم اس کو ڈسکس کرنا چاہیں تو کچھ بہت اچھے نہیں تھے, بہت خوشگوار نہیں تھے. آپ نے بھی یہ چیز فیل کی؟ ہاں جی, اس لیے کیونکہ مجبوری میں فیصلہ کیا گیا نا, تو خوشی میں تو فیصلہ نہیں کیا گیا. قمرالزمان قارے صاحب نے بھی آپ کو بتایا ہے, مجبوری تھی, کسی ایک جماعت کو آنا چاہیے تھا. اب مجبوری یہ ہے کہ 2 جماعتیں آ گئی ہیں اور گورنمنٹ بنانی ہے, ورنہ کون بنائے گا گورنمنٹ. تو مجبوری میں ایک فیصلہ کیا گیا, اور مجبوری میں کیے گئے فیصلے میں یہ ایکسپریشنز آتے ہی ہیں. لیکن مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی, یہ جو پیکیج آپ نے چلایا ہے, یہ پیکیج دیکھ کے لگا صرف 2 جماعتیں ہی ایسی ہیں جو نورا کشتی کرتی ہیں اور جو اپنے بیانات سے پھر جاتی ہیں. انہی کے بیانات آپ نے چلائے 2 جماعتیں. پاور ڈویژن ان 2 میں ہوئی نا, نہیں پاور ادھر بھی گئی ہے نا, پاور ایک ادھر بھی گئی ہے. یہ سینٹر کی پاور ہی گننی ہے ساری, ٹھیک ہو گیا, صوبوں کی پاور بھی گننی ہے نا. ابھی تو سارے ڈسکس ہو رہا ہے نا. وہ جماعت جس نے کہا کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پرویز الہی ہے, اور وہ جماعت اس کو اپنا پھر بعد میں صدر بنا لیتی ہے. وہ جماعت جو ایم کیو ایم کو کہتی ہے جی ان کو تو میں چھوڑوں گا نہیں, ٹھیک ہے, اور ایم کیو ایم کے ساتھ ان کی ہو جاتی ہے پارٹنرشپ ہو جاتی ہے. اور وہ جماعت جو کہتی ہے وسیم اکرم پلس ہے ہمارا صوبے کا وزیر اعلیٰ, وہ بعد میں اس کو منہ بھی نہیں لگاتی. وہ جماعت جو کہتی ہے فضلو اور ڈیزل اور یہ فلانا, اگلے دن اس کے حق میں طوفان فرشتہ ثابت کرنے یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ سب کا, میں یہ کہتا ہوں جب آپ نے پیکیج چلایا تو پیکیج یہ چلائیں کہ وہ جماعت بھی یہ کرتی رہی ہے. لیکن 2 جماعتوں کو فوکس کر کے پیکیج چلانا یہ زیادتی ہے. ٹھیک ہے, ہم پروڈیوسر صاحب سے کہیں گے کہ ان دونوں کو کمپیریزن کر کے چلایا گیا. موضوع کی نوعیت دیکھیں, پروڈیوسر صاحب سے بھی کہیں گے. یہ باتیں ہو سکتا ہے آپ درست کہہ رہے ہوں, لیکن موضوع کی نوعیت بھی تو دیکھیں نا. موضوع کی ان دونوں حکومتوں نے جس طرح مل کے سینٹر میں حکومت فارم کر رہے ہیں, پیکیج اس پہ ہے نہیں. اگر ان موضوعات پہ بنے گا جو آپ تجویز کر رہے ہیں تو اس کا مضمون کچھ اور ہوگا. جس دن وہ بنے گا, جس دن آپ کہیں گے وہ بھی بنا کے چلا دیں گے. جس چلائیں موضوع سے تو نہ ہٹائیں نا, یہ وہ نہیں بنے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, ایک خاص وہ جو ہے نا پنجابی اور انگلش مکس کر کے کہوں تو بائسڈ پن اس میں نظر آ رہا ہے. اچھا. اور لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 2 حکومتیں مل کے یہ بنا رہی ہیں,
اور ابھی آپ ان سے پرانے جو ان کے کیے ہوئے دعوے اور ان کی کہہ رہی ہیں کہ وہ کیا انہوں نے یہ کہا تھا یہ کہا تھا. جب بھی حکومت قائم ہوگی, جب بھی آپ کی صلح کی پالیسی ہوگی تو اس میں یہی ہوگا نا. یہاں تو فتح مکہ کی بات کی جا رہی ہے, تو فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ بھی ہوئی تھی, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. لیکن جی ایک اور پوائنٹ بھی ہے یہاں پر نا, بلاول بھٹو صاحب بزرگوں کو مائنس کرتے رہے, آج انہی بزرگوں کا ان کو اناؤنس کرنا پڑ گیا. یہ دیکھیں نا, یہ ضروری تو نہیں نا کہ جو انسان سوچے ویسا ہی ہو جائے. اب ایک صاحب تھے جو ایک صاحب تھے, دعوے تو اپنا 2019-20 میں بھی ہو رہے تھے کہ اگلے بھی 10 سال ہمارے ہیں, وہ دعوے کہاں گئے؟ تو دعووں سے کیا ہوتا ہے, ہر پارٹی کے لیڈر کو, ورکر کو, اس کے رہنما کو حق حاصل ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے, لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے کہ ہم ہی آ رہے ہیں, ہم کیا کہیں کہ ہم نہیں آ رہے. ہر بندہ یہ کہتا ہے, لیکن ایک خدا کا نظام ہے, اگر کسی کو ووٹ نہیں ملے اس کے بعد آپ اسے کیا کہیں گے کہ آپ یہ کہتے تھے اب کیوں نہیں کر رہے؟ ووٹ ملے ہوتے تھے کہ ووٹ لے کے آئیں گے تب یہ کریں. تو بلاول ووٹ لے کے نہیں اتنے ملے نا بلاول کو, وہ دوسروں کے ساتھ کولیشن کر کے آ رہے ہیں نا. ووٹ اگر انہیں ملے ہوتے. اور ایک اور بات یہاں پہ ہوئی کہ جی میاں نواز شریف اقتدار کے ایوانوں سے باہر ہو گئے. اقتدار کے ایوان ہی میاں صاحب کی وجہ سے آباد ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, نظر تو کہیں آ نہیں رہے بھائی. اچھا اب یہ بات ایسی ہے کہ اس کا جواب میں دینا چاہتا تھا, لیکن چلے اسکپ کرتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا ہر چیز جو نظر آ رہی ہو. آپ کو یہاں بہت سی چیزیں اقتدار میں کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں. لو یو ٹو نہیں نظر آ رہی ہیں. آپ سب جن کے ساتھ محبت کے دعوے کیے تھے وہ تو غائب ہو گئے. آپ میری بات نہیں سمجھے, دوبارہ سمجھے میری بات کو. آپ ہی کا کہنا ہے کہ کچھ قوتیں نظر نہیں آتی لیکن ان کے فیصلے نظر آتے ہیں. تو میاں صاحب بیک اینڈ پہ میاں صاحب ہیں, وہ میاں صاحب کی تصویر کو سنیں نا, آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں الیکشن میں اس پوسٹر پہ ان کی تصویر لگتی ہے, ان کا یہ سارا پروگرام تھا, ان کی صاحبزادی لیڈ کر رہی تھی, اور الیکشن کے نتائج کی کلمینیشن یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹ گئے. یہ آپ بالکل ایسے ہی کہہ رہے ہیں, میرا بات سن لیں. تصویر کسی اور کی دکھائی ہے اور کمال ہے. آپ شہباز شریف صاحب کا ماڈل لے آئیں اور کہہ دیتے کہ ان کو پرائم منسٹر بنانے میں دیکھتا ہے یہ 17 سیٹیں بھی نہ ملتی. اس کا مطلب ہے کہ جس پوسٹر پہ بھٹو کی تصویر لگی تھی وہ اب بھٹو کو لا کے بٹھانا چاہیے. بھٹو صاحب تو دنیا میں نہیں تھے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں تصویر لگانے کا مقصد سر نتائج ایسے آپ تسلیم کریں. جب وہ آئے تھے تو کبوتر اڑ رہے تھے مینار پاکستان پہ, نتائج کے بعد طوطے اڑ گئے. نہیں, آپ اس بات کو تسلیم کریں. اگر جملے لگانے پہ آ گئے ہیں تو نہیں, میں درست کہہ رہا ہوں. بات سنیں, ابھی جو میاں صاحب ہیں وہ بیک اینڈ پہ موجود ہیں, ان کی صاحبزادی ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بیک اینڈ پہ آپ چلے جائیں گے. اب ان کا رول بدل گیا. میں دوبارہ سے شروع کروں گا, اگر میری بات نہ سنی تو پھر آپ کو وہ سارا جملہ سننا پڑے گا. ٹھیک ہے. مریم نواز شریف ہوں, شہباز شریف ہوں, پہلے دن میاں صاحب نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں شہباز شریف صاحب کو کہ آپ پارٹیوں سے بات کریں, تو سارے فیصلے تو میاں صاحب کے چل رہے ہیں. نتائج آئے تو میں کہہ رہا ہوں نون لیگ کے بیک اینڈ پہ میاں صاحب ہی ہے نا, کہ کوئی اور فیصلے کر رہا ہے. آپ نے کہیں سنا یا آپ کو یہ تاثر ملا کہ فیصلے کوئی اور کر رہا ہے؟ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے کے نواز شریف صاحب نے فرنٹ سیٹ پہ 3 دفعہ بیٹھ چکے ہیں, چوتھی دفعہ نہیں بیٹھ سکے. نہیں, کیوں نہیں بیٹھ سکے؟ دعویٰ تو انہوں نے کیا تھا نا, کیا حکومت بھی انہی کی ہے, پھر کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ تو میری بات سنیں, پھر خان صاحب کا دعویٰ کہاں گیا جو انہوں نے کہا تھا ہم وہ تو جیل میں ہے نا. نہیں, انہوں نے کہا تھا نا ہم جیتیں گے. اب وہ تو جیت چکے ہیں سر. جیت آپ کہہ رہے ہیں, جیت آپ کہہ رہے ہیں, بی بی سی کی رپورٹ پوری قوم نہیں کہہ رہی, ہر کا میڈیا کہہ رہا ہے. نہیں, آپ پتہ نہیں کس بی بی سی کی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں. بی بی سی کی رپورٹ پڑھیں سر, فارم 45 کا فورانزک کروا لیں ایک سے اور ملک کو نا یہ جو فارم 47 اس سے آزاد کریں. آپ دکھا رہے ہیں اتنے جعلی فارم 45 دکھا رہے ہیں. نہیں, یہ کیا بات میں آپ کو بتاؤں, آپ بی بی سی کی رپورٹ پڑھیں یا تیسرا فریق ہے جو ہارا ہے اس کے فارم 45 ایک بات بتاؤں سمیرا آپ کو, یہ جو فارم 45 ہے کبھی آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ جی بالکل نہیں دیکھا نا, تو فورنزک کروا لیں اس کو. سن تو لیں, میں کچھ اور بتا رہا ہوں, میں کچھ اور بتا رہا ہوں. فارم 45 جو ہوتا ہے نا, یہ آپ کو پتا ہے بینک میں آپ پیسے جمع کرائیں تو وہ ایک ان کی ڈپازٹ سلپ ہوتی ہے جو آپ فل کرتے ہیں, اس کے نیچے آپ کاربن کاپی نہیں رکھتے, وہ اٹ سیلف کاربنائزڈ ہوتا ہے, اور اس کے نیچے جو آپ لکھتے ہیں وہ خود بخود نیچے پرنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فارم 45 بھی یہی ہوتا ہے. لہٰذا جن کو ملا ہے فارم 45 وہ سب کے پاس ایک ہونا چاہیے نا. آپ یہ کیوں کہتے ہیں میرے پاس یہ ہے, باقیوں کے پاس وہ سیم فارم 45 کے پاس ہے نا, پیپلز پارٹی کے لوگوں کے پاس ہے جہاں سے وہ ہارے ہیں, جب عدالت میں بیان کے لوگوں کے پاس ہے جہاں وہ ہارے ہیں, سنیں تو آپ ان کو کنسیڈر کر لیں. جب آپ میڈیا میں بیان دیتے ہیں تو فورنزک کروائیں, جان چھڑائیں, ایک سائنٹیفک سولوشن موجود ہے تو اس طرف چلے جائیں. تو میں کہوں کہ وہ درست ہے, آپ کہیں وہ غلط ہے. آپ کو جواب نہیں سننا اس لیے آپ نے جواب نہیں سنا. جواب سن لیں, یہ لاجیکل لاجک تو سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ بولنا شروع کر دیتے ہیں. میں لاجک سٹارٹ کر رہا ہوں. جو فارم 45 دکھائے جا رہے ہیں میڈیا میں وہ مینیپولیٹڈ ہیں, جو فارم 45 عدالت میں دکھائے جا رہے ہیں وہ کچھ اور نکل رہا ہے.
آپ ان دونوں کی کارروائی کس دن میں نے آپ کو کہا جتنے بھی کیسز گئے ہیں وہاں یہ بحث ہی نہیں ہوا, وہاں کہا گیا کہ آپ الیکشن کمیشن میں جائیں کی رپورٹ ہے یا نوٹیفیکیشن کو معطل کیا گیا ہے. رپورٹ ضرور پڑھیے گا. 45 تو ڈسکس ہی نہیں ہوا کسی عدالت میں. بی بی سی اردو پہ رپورٹ ہے وہ ضرور پڑھیے گا, اس میں یہ ہے کہ فارم 45 کا کیا مسئلہ بن رہا ہے. نہیں, فارم 45 کس عدالت میں زیر بحث آیا آپ بتائیں. آپ نہیں, جو آپ دعوے کر رہے ہیں فارم 45 کے وہ سارے فورینسک کرائیں, جان چھڑائیں. ملک کی ایک بڑی جماعت جو کلیم کر رہی ہے, جو کہہ رہی ہے الیکشن رگ ہے, آپ اس کو کر لیں. آپ سنیں میری بات سنیں, جب آپ کہہ رہے ہیں فارم 45 کا مسئلہ ہے, پہلے تو آپ نے فارم 45 دکھانے ہیں نا, یہ اس کو چیک کرنے کا, فورینسک کرنے کا مرحلہ تو بعد میں آئے گا نا. پہلے تو آپ نے دکھانے ہیں نا کہ میرے پاس یہ ہیں. اگر آپ ٹیلی ویژن سکرینوں کے سکرین شاٹ لگا کے ثبوت کے طور پہ پیش کریں گے کہ یہ دیکھیں جی میں جیت رہا تھا, وہ تو نہیں عدالت میں. ایسا تو کہیں نہیں ہوا, کسی کیس میں رپورٹ نہیں ہوا. سر اب آپ مجھے بتائیں کس عدالت میں اپنے فارم 45 کے علاوہ باقی فارم 45 دکھائے گئے, بتائیں. یہ تو عدالتوں میں معاملہ ابھی آیا ہی نہیں ہے. عدالتوں نے جب بھی ٹیک اپ کیا اس میں درخواستیں یہی گئی یا ان کے جواب میں کہا گیا کہ آپ الیکشن کمیشن چلے جائیں, سنیں نا, اس میں ٹریبیونل بن گئے. یہ ٹریبیونل میں جائے گا یہ معاملہ, اس لیے کہ کسی عدالت میں یہ نوبت نہیں آئی. متعلقہ فورم ہی وہی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا کسی سے جھگڑا ہوا ہے تو میں نے تھانے نہیں جانا. لیکن فارم 45 کی کہیں پر تصدیق یا تردید نہیں ہوئی کسی آئینی فورم پر. ابھی بالکل صحیح, اس کا فورنزک کرا لیں. اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہ نہ کہیں کہ یہ غلط ہے. جب تصدیق یا تردید نہیں ہوئی تو آپ یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے؟ جو فریق ہے, جو متاثرہ ہے, وہ تو یہ دعویٰ کرے گا. متاثرہ فریق دعویٰ کرے گا ثبوت کے ساتھ. اس کو ساتھ حتمی کنکلوژن پہ لے کے جائیں, ثبوت کے ساتھ وہ کریں نا. اس کا فیصلہ ہم اور آپ تو نہیں کر سکتے نا. سوشل میڈیا والا نہیں مانا جانا, سوشل میڈیا والا نے جوائن کر لیا ہے. نخی صاحب ہمیں شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں. مروت صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر اس وقت جو ہم بحث کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر جو دھاندلی کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے تو آپ سمپل اپنا فارم 45 جو ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اوریجنل ہے وہ آپ عدالت میں لے جائیں اور اس کی فورینسک کروا لیں. تو اس کی طرف آپ لوگ جا رہے ہیں, لیکن بات یہ کی جا رہی ہے کہ عدالتوں تک ابھی یہ بات پہنچی نہیں ہے. آپ لوگ اس کے اوپر کچھ پلاننگ کر رہے ہیں؟ جی شکریہ. گزارش یہ ہے کہ میرے خیال میں آپ کے پاس معلومات کافی نہیں ہے. ہم ہی اپنے اوریجنل فارم 45 لے کے الیکشن کمیشن گئے ہیں اور ہم نے نہ کہ صرف اپنے فارم 45 جمع کیے ہیں بلکہ ہر حلقے میں جماعت اسلامی اور پی ایل پی اور دیگر آزاد امیدواروں کے فارم 45 بھی جمع کیے ہیں. ٹھیک ہے. الیکشن کمیشن میں صورتحال یہ ہے, میں تقریباً روزانہ 20-25 کیسز میں پیش ہوتا ہوں, وہاں صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک ایک بھی ایسا فارم 45 پی ایم ایل این, پیپل پارٹی یا ایم کیو ایم کے امیدوار یا ان حلقوں کی ریٹرننگ آفیسر نے پیش نہیں کیے ہیں جن کی بنیاد پہ فارم 47 مرتب ہوا ہے. آج میں نے میڈیا ٹاکس میں چیلنج کیا ہے کہ کوئی بھی شخص لے آئے وہ فارم 45 جس کی بنیاد پہ یہ ڈکلیئر ہوئے ہیں سکسیسفل. تو لہٰذا ہمارے فارم 45 جو ہے نہ کہ صرف ہمارے بلکہ ہر حلقے میں جو دیگر کینڈیڈیٹس ہیں ان کے فارم 45 بھی جمع ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام پاکستان بھر کے فارم 45 الیکشن کمیشن کے پاس خود بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا الیکشن کمیشن اگر انکوائری کرنا چاہیں تو اپنی فارم 45 دیکھ لیں. مصیبت یہ ہے کہ الیکشن کمیشن یہ بھی گوارا نہیں کر رہا ہے کہ اپنے فارم 45 دیکھ لیں. تو لہٰذا اب اس سے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ الیکشن کمیشن طوالت دے رہی ہے اور مقصد واضح ہے کہ ٹریبیونل کانسٹیٹیوٹ ہو جائے اور پھر کہیں جی ہمارا اختیار ختم ہو گیا, آپ ٹریبیونل پہ چلے جائیں. تو شیر مروت صاحب یہ بتائیے گا ٹریبیونل میں نہیں جانا چاہیے الیکشن کمیشن کو, کیا یہ رول کا حصہ نہیں ہے؟ نہیں, قانون نے ایک ریمیڈی دی ہے اور وہ سیکشن 9 کے تحت الیکشن ایکٹ کے دفعہ 9 کے تحت انکویزیٹوریل پروسیڈنگ ہے. یعنی کہ اگر ایسے معاملات الیکشن کمیشن کے پاس آتے ہیں تو وہ انکوائری کر سکتی ہے, اور انکوائری میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اس درخواست دہندہ کے علاوہ کسی اور درخواست دہندہ یا مسئول علیہ سے یا پھر اپنا ریکارڈ طلب کر لیتے ہیں. یہ جب اپنا ٹریبیونل نہیں دیکھنا گوارا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ مقدمے کا فیصلہ یہ کریں, ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں. ٹریبیونل جو ہے وہاں پہ عموماً سالوں جو ہے یہ کارروائیاں چلتی ہے اور مقدمات جو ہیں وہ فیصلہ نہیں ہو پاتے. ٹھیک ہے. اچھا مروت صاحب, سر ایک سوال لے لیں
کہ ایک ہائی لیول کمیٹی جو ہے الیکشن کمیشن نے بنائی ہے ایک اعلیٰ بیوروکریٹ کے ایک بیان یا الزامات کے بعد، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جی ان کا اتنا رول نہیں تھا الیکشن کے پروسیس میں، اپنا بینٹ آف مائنڈ تو انہوں نے ایکسپوز کر دیا. تو اس کو آپ تسلیم کریں گے اس کمیٹی کے نتائج کو، یا اس سے کرائسس آپ کو لگتا ہے کہ ختم ہوگا یا مزید بڑھے گا؟ یہ جو الزام کمشنر راولپنڈی کی طرف سے لگا تھا چیف الیکشن کمیشن پہ، چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کے بغیر الیکشن کمیشن نہ رہ سکتا ہے نہ ہوتا ہے قانون اور آئین کے تحت. تو لہذا یہ پورے ادارے پہ الزام تھا، اور ادارہ اپنی کیس میں منصف نہیں بن سکتا تھا کہ خود ہی اپنے اوپر الزام کی انکوائری کرے. قانون ایسے حالات میں سپریم جوڈیشل کونسل کو اختیار دیتا ہے کہ وہ ایسے چارج جو ہے اس میں جانکاری کریں. تو لہذا یہ اپنے اوپر جو لگائے گئے الزامات تھے خود ہی انکوائری بھی کر رہے ہیں، اور پھر بیان بھی دے دیں گے کہ جی وہ الزامات بے بنیاد پائے گئے. جہاں تک آپ نے بتایا کہ جی یہ شخص کا کوئی تعلق نہیں تھا، تو اس حوالے سے میں صرف اتنا ہی کہہ دوں کہ 30-31 سال کی سروس کے بعد ایک شخص کہتا ہے، چیختا ہے کہ مجھے پھانسی دو، مجھے گرفتار کر لو، ساری نوکری کو داؤ پہ لگاتا ہے، اپنے مستقبل کو اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کے. تو یہ شخص جو ہے وہ جھوٹ کہہ رہا ہے یا وہ جن پہ الزام لگا ہے. ٹھیک ہے مروت صاحب، ضمیر تو بہت سارے لوگوں کے جاگتے ہیں، ہمیں کیوں لگتا ہے جو ہماری حمایت میں بات کرتا ہے اس کا ضمیر صحیح جاگا؟ نہیں، صرف ایک یہ تو نہیں ہے نا، یہ جو پیر پگار صاحب بولے وہ بھی غلط بولے، محمود خانہ چکھدئی بولے، ایمل ولی خان بولے، رئیسانی صاحب بولے، اس کے علاوہ جوڈیے کے تمام لیڈرز بولے، یہ سب غلط بیانی کر رہے ہیں. اور یہ فارم 47 ٹھیک ہے، جن کا کوئی فارم 45 ملی نہیں. میرا اشارہ دوسری طرف تھا سر، میرا اشارہ دوسری طرف تھا. خاور مانیکا کا بھی ہم سمجھیں ضمیر جاگ گیا، ہم یہ بھی سمجھیں فیصل واڈا کا بھی ضمیر جاگا تھا، علیم خان کا ضمیر جاگا تھا، ان لوگوں کے بھی ضمیر جاگے تھے. ضمیر ان کے جگائے گئے تھے. اچھا مروت صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ظاہر ہے اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی پاور ڈویژن آپ نے دیکھ لی ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے ڈیوائیڈ کی ہے. آپ بتائیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپوزیشن لیڈر پھر کس کو اناؤنس کر رہے ہیں؟ ہم تو سن رہے ہیں کہ آپ کا نام آ رہا ہے. آپ اور ہم سب سیاستدان، وکلاء اور مختلف طبقہ فکر کے لوگ اس پاکستان میں اوپینین لیڈر کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ ہمارا ملک ہے، ہم سب نے یہ سوچنا ہے کہ کیا ہمارے اعمال جو ہیں اس ملک کو تباہی یا ترقی کی طرف لے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں 23 پیپل پارٹی اور نون ملا کے صرف 23 حلقے جیتی ہے ملک، پورے ملک میں. اور یہ بنے ہیں گورنر اپنے آپ 15 بانڈ جنہوں نے شروع کر دیے، فلاں صدر، فلاں گورنر، فلاں وزیر اعظم. کس حیثیت سے اور کس منہ سے یہ لیڈر؟ سر آپ کے جب میں نے سوال کیا کائنڈلی پر اس کا جواب دے دیجئے. ظاہر ہے انہوں نے تو آپ جن لوگوں کو ساتھ ملایا ہے ان کو تو پھر انہوں نے پاور ڈیوائیڈ کرنی ہے نا. آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں، لیڈر آف دی اپوزیشن کا خان نے فیصلہ کرنا ہے، ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے، اور خان صاحب جس کے حق میں بھی فیصلہ کریں گے ہم انشاءاللہ تعمیل کریں گے. آپ کا نام آ رہا ہے فیورٹس میں؟ کیا فرمائیں؟ آپ کا نام بھی آ رہا ہے فیورٹس میں؟ میرا خیال ہے ہماری پارٹی کے بہت سارے لیڈرز کہہ رہے ہیں، لیکن جو بھی خان فیصلہ کریں گے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، اور ہر ایک کا حق ہے جو ایم این اے بن جائے کہ وہ اس پوزیشن کے لیے اسپائر کرے. ٹھیک ہے. تو باقی جو ہے پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ان حالات میں کس کو مناسب سمجھتی ہے. اچھا یہ بھی بتا دیجئے انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کے حوالے سے آپ کی کیا حکمت عملی ہے نیکسٹ؟ اب انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے 15 دن کے اندر شاید کرنے جا رہے ہیں. میں ابھی تک اپڈیٹ نہیں ہوں کیونکہ میں الیکشن کمیشن کے معاملات میں آج کل الجھا ہوا ہوں، عدالتی معاملات میں ڈیل کر رہا ہوں. لیکن انٹرا پارٹی الیکشن میں انشاءاللہ اس دفعہ ہمارے دوست احباب بھرپور شرکت کریں گے. ٹھیک ہے. اور مجھے امید ہے کہ کمپٹیشن ہوگی اور جو جینون کی عادت ہے وہ سامنے آئے گی. مروت صاحب یہ آخری سوال کا جواب دے دیجئے، اگر آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرواتے ہیں آپ کو بلے کا نشان واپس مل جاتا ہے، اس کا آپ کو جب آپ کے آزاد اراکین جب سنی اتحاد کونسل میں جا چکے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا پی ٹی آئی کو؟ میرا خیال نہیں ہے کہ جب تک یہ اسمبلی رہے گی یا اسمبلیاں رہیں گی ان کا ہمیں کوئی فائدہ ہے. ٹھیک ہے. البتہ مستقبل کے لیے بہت سارے معاملات کی روک تھام ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ٹھیک ہے، ان سے جو بھی بات ہوگی انہوں نے اپنا اوپینین جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر دیا. مریم نواز صاحبہ کی بات کریں گے کیونکہ آج کل وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں
पंजाब बड़ा सूबा है, अपना मोर्चा जो है वो उन्होंने संभाल लिया है और उसकी प्रेशन उनकी बहुत अच्छी चल रही है। उन्होंने कहा है कि आवाम से किया गया हर वादा जो है वो पूरा करेंगे। उनका क्या कहना था सुन के वापस आकर डिस्कस करते हैं। एक मुश्किल इलेक्शन था, 16 माह की हुकूमत के बाद जब आपको मुश्किल फैसले करने पड़े, मुस्लिम लीग नून की एक क्लियर मेजॉरिटी अल्लाह ताला के फजल से पंजाब असेंबली में आई है, विच इज़ क्लोज टू अल्हम्दुलिल्लाह 2/3 मेजॉरिटी। जब दूसरे सूबों से लोग पंजाब आते हैं तो वो एक क्लियर डिफरेंस देखते हैं। उसकी वजह ये है कि अपने आप ये सब नहीं हुआ, ये काम किसी ने किया है। 5 साल बहुत कम हैं, काम हमने बहुत ज़्यादा करना है। लोगों को सीवेज का मसला है, पानी का मसला है, सफाई का मसला है, तो इंशाल्लाह उसके लिए हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। सेफ सिटी को हम पंजाब के तमाम शहरों तक लेकर जाएंगे। उसकी वजह से इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में आई है। IT रेवोल्यूशन दुनिया में आ रहा है, तो हम इंशाल्लाह ताला 5 साल में 5 IT सिटीज़ बनाकर जाएंगे। हेल्थ बहुत बड़ा एक चैलेंज है और मैंने अभी इस पे बहुत हमने काम किया है पिछले चंद दिनों के अंदर। विदिन 60 मिनट्स अगर कहीं कोई एक्सीडेंट, कोई इमरजेंसी हुई है जिसमें पेशेंट को हमने शिफ्ट करना है, तो आप सबको ये जान के खुशी होगी कि पंजाब में अल्लाह ताला के फजल से हम पहला एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। नखी साहब, एयर एम्बुलेंस अब पंजाब में, बल्कि अगर मैं इसको थोड़ा स्पेसिफाई करूं तो लाहौर में अब एयर एम्बुलेंस चलेगी, तरक्की करेंगे अब हम। हैं? अच्छा, एयर एम्बुलेंस बड़ी ज़रूरी थी। मैं आपको बताऊं, जितना ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है, जी जी। तो आपको कोई क्रिटिकल केस में कोई किसी मरीज को लेके जाना होता था तो फंस जाती हैं एम्बुलेंसेस, फंस जाती हैं। रास्ता दे भी दें तो ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है कि वो नहीं निकल पाती। बहुत अच्छा मनसूबा है और तरक्की साहब आपकी बात, सॉरी मैं काटना चाहूंगी यहाँ पे, ठीक है वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन पहले प्लेटलेट्स के लिए तो कोई हॉस्पिटल बना लें ताकि हमारे इतने बड़े लीडर थे और उनको इतने साल बाहर गुजारना पड़े हैं। मैं आपको इसका भी जवाब देता हूँ। मैं फिर दूसरा एक और जवाब दूंगा, वो अबू बकर साहब से आपने पूछना है। कोई एक ऐसा हॉस्पिटल ना, कोई एक ऐसा हॉस्पिटल बना दे जहाँ पे वो कोई तख्ते से गिरे ना तो उसका इलाज उसमें कैंसर हॉस्पिटल की बजाय किसी आर्थोपेडिक में हो सकता है। पाकिस्तान एक ऐसा पाकिस्तान में नहीं, उस जगह पे किसी और का नहीं हो सकता। घर से इलाज कराते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया सुमेरा, ये जो प्लेटलेट्स वाला मसला है, ये इन्हीं के डॉक्टर थे और यहीं पे इलाज हो रहा था जब कहा गया कि यहाँ से आप ये इलाज यहाँ पे नहीं आ पाए। नंबर 1, नंबर 2 सुनो, बाहर जाना चाहता हूँ, उन्होंने कहा ठीक है चले जाएं, बड़े आराम से उन्होंने कहा चले जाएं। दूसरी बात ये मैंने आपको पहले भी बताई थी, 100 दफा बता चुका हूँ, 101 दफा फिर बता देता हूँ कि कोई भी लीडर हो, वो खान साहब हो, वो ये नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ या जरदारी या कोई भी, एक बात याद रखिए, ये कभी भी किसी सरकारी हॉस्पिटल में यहाँ दाखिल होंगे तो उससे मरीजों को परेशानी होगी। इनका प्रोटोकॉल होता है, इनके मुहाफिजीन होते हैं, इनको वहाँ पे सिक्योरिटी देनी होती है, तो इन हालात में आम मरीजों के लिए बहुत परेशानी पैदा हो जाती है। कानून पास कर देना कि जो बीमार हो सियासतदान लंदन जाके नहीं, मैंने वो हर एक का हक है, वो हर एक का हक है। अबू बकर साहब, आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं, जो आपका हक है वो आपका हक है, ठीक हो गया। लेकिन ये कहना कि यहाँ पे किसी को मेरी मर्जी के हॉस्पिटल में दाखिल हो, लीडरशिप के ऑप्टिक्स होते हैं, वो इमरान खान हो, जरदारी साहब या मियां साहब, विजन तो बहुत अच्छा है। कौम का लीडर का अगर जीना मरना, अगर उसकी सेहत के मामलात और तालीम के मामलात और उसकी दौलत और बिजनेस और बच्चों के अगर कौम में और मुल्क में नहीं है, लोगों जैसे नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो फिर दुनिया के हर मुआशरे में सवाल असल में सुमेरा का ये सवाल था ही नहीं। सुमेरा अगर चाहें तो प्रोड्यूसर से कह सकती हैं कि आपकी आवाज बहुत बुलंद आती है, उस पर जरा कंट्रोल करें। अच्छा अबू बकर साहब, विजन की चूंकि हम बात कर रहे थे, जिस तरह से वो बात कर रही हैं, विजन तो बहुत अच्छा है। 1-2 बातें उन्होंने की, बिला सूद कर्ज जो है वो देंगी और साथ साथ जो फ्री सहूलत पर काम करे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हेल्थ कार्ड को गुज़िश्ता दौर में पैसे कमाने का जरिया बनाया गया था। इस पर थोड़ा रोशनी डालेंगे आप, किस तरह से ये जो खान साहब ने लॉन्च किया था? देखें, हेल्थ कार्ड का जो मसला है ये तो असल प्रॉब्लम है और इस इलेक्शन में भी ये ट्रांसलेट हुई है PMLN के खिलाफ। आप देख लें, खवातीन का जहां जहां के ऊपर पोलिंग स्टेशन था, मोस्टली हमने ऑब्जर्व किया है कि वहां PTI को लीडिंग रोल में रही है वहां पे। जाहिर है ये एक ऐसा डायनामिक किस्म का जो है ना यूनिवर्सल कार्ड का सिस्टम था ये हेल्थ का, जिसके बहुत ज्यादा असरात हुए हैं पाकिस्तान में। मुझे याद है जब ये लॉन्च हुआ था तो शुरू में बहुत कहा गया कि ये तो PMLN का मंसूबा था, लेकिन इसमें
جو فنڈنگ ہے وہ بڑی سگنیفیکنٹ قسم کی اور روبسٹ کی پی ٹی آئی کی حکومت نے انہوں نے اسے اپنا ایک فلیگ شپ پروگرام بنایا اور اس کو انہوں نے ٹرانسپیرنٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی نئے انیشیٹو کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ٹیتھنگ پرابلم ہوتے ہیں. اس میں آپ کو جب پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ انوالو کرتے ہیں تو ظاہر ہے لوڈ تو بڑھ جاتا ہے, لیکن بہت ساری فنڈنگ بھی اس طریقے سے ان کے پاس چلی جاتی ہے. پھر اس میں صرف گورنمنٹ کا رول نہیں ہوتا, اس میں سوشل انڈیکیٹرز جو ہے آپ کا اس میں بھی ہوتا ہے. پھر آپ کے جو پرائیویٹ مالکان ہیں ہسپتالوں کے ان کا بھی اپنے مسائل ہیں, عام آدمی کا بھی ہے, اس میں غربت کا فیکٹر بھی تھا. تو اب بہرحال مس مینجمنٹ جو ہوتی ہے ریسورسز کی اس کے پرابلم رہتے ہیں, لیکن اچھی بات یہ ہوتی ہے, اچھی گورننس یہ ہوتی ہے کہ آپ کنٹینیوٹی رکھیں, اس میں فنڈنگ زیادہ کریں اور ٹائم کے ساتھ وہ چیزیں جو ہے ٹرانسپیرنٹ بھی ہو جاتی ہیں اور عام آدمی تک اثرات بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے نقی صاحب, میرا آپ سے ایک سوال ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے, مجھے آپ کا شارٹ آنسر چاہیے. فیصل واڈا صاحب نے یہ کہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی شکل میں بزدار پارٹ 2 جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں, ایک بات. اور پھر دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہا ہے اپنے ٹویٹ میں کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف, آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں اس بیان پہ؟ فیصل واڈا صاحب جو کچھ مرضی منہ میں آئے بول دیں, میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن بات یہ ہے مریم نواز ایک روشن چہرہ پنجاب کے وزارت اعلیٰ کے لیے, پنجاب کی ترقی کے لیے, اور آپ دیکھیں گی پنجاب کیسے ترقی کرتا ہے. ان کے پیچھے ویژن ہے ان کے شہباز شریف صاحب کا اور خود ان کے والد کا, جو ان کے والد بھی وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, اور یہ دونوں جانتے ہیں کہ پنجاب یہ حکومت میں کارکردگی ملک کو ترقی کے لیے کس طرح آگے بڑھا جاتا ہے. اور مریم نواز ایک ویژن لے کے آئی ہیں. یہ جو ہم نہیں, ویسے ان کے جلسوں میں اور ان کی گفتگو میں کبھی ڈپیکٹ نہیں ہوا کوئی ڈائنامک پروگرام انہوں نے دیا ہو. وہ اس لیے کہ آپ تعصب کی اینک سے دیکھتے ہیں نا. میں جنرل اچھا تعصب کی اینک ہوتی ہے کہ تعصب کے کان بھی ہوتے ہیں. ان کی کسی جلسے کی گفتگو میں میں نے فتنے کے علاوہ اوئے اوئے کے علاوہ آپ نے اس طرح کی ہم نے سنی, یا انہوں نے کہا ہم پل بنا دیں گے, یا بورے والا میں ایئرپورٹ بنا دیں گے, یا منصیرہ میں بنا دیں گے. آپ نے سنی ہے مرغیوں اور کٹوں والی باتیں. ہم نے ڈائنامک بات آپ ڈائنامک باتیں تو ہیں, مرغیوں اور کٹوں والی باتیں ہیں. کتاب نظر نہیں آئی, مجھے مطالعہ نظر نہیں آیا ان کی گفتگو میں. وہ جو لیکن ایک نئی شروعات ہے, گیس نکل آئی ہے وہ لیک ہو گئی, لیکن ایک نئی شروعات ہے. میری بھی بیسٹ وشز ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ کے طور پر وہ ایک اچھا پرفارم کریں, لیکن اس کے امکانات نہیں ہیں. میری تو سن لیں سمیرا, جی ایک نئی امید ہے, میں تو خود یہی کہہ رہی ہوں. نہیں ہے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح سے وہ اپنے ڈیووٹڈ ہیں اس کے لیے, انشاءاللہ آپ اب بات کر لیں. مجھے آپ اقتدار, آپ مجھے بتائیں, آپ ڈیووٹڈ نہیں ہیں اقتدار کے لیے. آپ کو اقتدار نہیں چاہیے جس کے لیے آپ دوسرے لوگوں سے ہاتھ ملاتے پھر رہے ہیں. ایک سیاستدان کا مقصد ہی اقتدار میں آ کے کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے. کوئی ایسا سیاستدان نہیں جو اقتدار میں نہ آنا. یہ جو لوگ نہیں, یہ غلط بات ہے آپ کی, جو لوگ پبلک کی ول سے ہی آتے ہیں. کوئی آج تک کوئی ایسا سیاستدان دیکھا میں آنا چاہتا ہوں کہ میں نے آگے نہیں آنا, ہر انسان آنا چاہتا ہے. اور مریم نے ثابت کیا ہے کہ وہ خود بھی ثابت قدم ہے, اور انشاءاللہ پنجاب کو بھی ترقی کی راہ پہ گامزن کریں. ٹائم جو کہ کم ہے, میں کہہ رہی ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس کو بھی ہم تھوڑا سا ٹچ کر لیں. ابو بکر صاحب 5 دن ہو گئے ہیں آج سوشل میڈیا, اسپیشلی ہم ایکس کی جب بات کرتے ہیں, ٹویٹر کی, تو اس کو 5 دن ہو گئے ہیں بند ہوئے. بڑی تشویش کی بات ہے. نگران حکومت کی آخر پریشانی کیا ہے, مسئلہ ہے کیا ان کو؟ بس یہ بہت پریشانی کی بات ہے, پوری قوم کے لیے بنی ہوئی ہے. پریشانی سے زیادہ اب شرمندگی میں بدل گئی ہے کہ نگراں حکومت کے اعلیٰ عہدیدار جو ہیں, ایک طرف انہوں نے پابندی لگا رکھی ہے, اس کی ذمہ داری کوئی لے نہیں رہا, اور ساتھ اپنا وی پی این آن کر کے صورتحال پہ تبصرہ بھی کر رہے ہیں. نگراں پرائم منسٹر تو بڑے میزریبلی فیل ہوئے ہیں, ان کو کوئی دلچسپی نہیں رہی الیکشن کرانے میں. صوبائی حکومتیں آپ دیکھ لیں, جتنی بھی انہوں نے اپنے وزراء لگائے, ان سب کو ایک ہی دلچسپی تھی, ایک ہی ترجیح تھی ان کی کہ ان کے اقتدار کے دن بڑھ جائیں, یہ اپنے اقتدار کی مدت کی گنتی کرتے رہے, یا یہ عدت کے دنوں کی گنتی کرتے رہے. مجھے تو شرم آتی ہے جو ان کی ترجیحات رہی ہیں. اور کانفیڈنس کا یہ لیول ہے کہ نئی حکومت بھی ڈکلیئرڈ ہو گئی ہے, لیکن ابھی تک انٹرنیٹ آن نہیں ہو سکا. یہ کانفیڈنس ہے. اچھا نقی صاحب, وی پی این انسٹال کر لیں یار, ایک جیسے آپ نے واٹس ایپ انسٹال ہوتا ہے, ایک ایپ ہے, مصیبت فری میں انسٹال کرنے. اچھا ایک منٹ سمیرا, آپ بند کر رہے ہیں, سنیں نا ابو بکر صاحب, وی پی این آپ نے آن کیا, وی پی این پہ اعتراض نہیں ہے, سن تو لیں. قیامت کیا, یہ بند سوال ہی نہیں سنتے آپ یار, سوال تو سن لیں. آپ نے وی پی این آن کیا ہوا, آپ ٹویٹر دیکھ رہے ہیں,
اس پہ کیا ہو رہا ہے جس سے قیامت آنی تھی؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا نقیب صاحب تو بتائیں نا پھر کیوں بات کر رہے ہیں؟ بتائیں نا، نقیب کوئی صاحب، اور بھی آپ مسائل ہمارے ساتھ ہم آواز، فیس بک کھلا ہوا ہے، آپ مل کے مطالبہ کریں کہ اس کو آن سارا کریں. سوشل میڈیا کھلا ہوا ہے، انہیں صرف نہ ٹویٹر سے تکلیف. سر اگر پرابلم نہیں ہے تو مل کے مطالبہ کریں. پرابلم میں نے کہا پرابلم آپ کو ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں دنیا کا نظام ہی ٹویٹر سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے. چلے بہت شکریہ گل نخیز اختر صاحب آپ کا بھی، احمد ابوبکر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. سمیرہ مرزا کو اجازت دیجیے، خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.